बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। यकुम रमज़ान पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी हम मुसलमान दुनिया भर में रोज़ा रख रहे हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जो अहम तरीन मामलात हैं उनकी बात करते हैं। आर्मी चीफ साहब ने बहावलपुर में एक ख़िताब किया था। उस ख़िताब में आर्मी चीफ साहब ने जो गुफ्तगू की वो आज अखबारात में रिपोर्ट हुई है। उस गुफ्तगू पर, आर्मी चीफ साहब की उस गुफ्तगू पर जनरल आसिम मुनीर साहब की बात करेंगे। और इसके अलावा मैंने जो वीडियो में बात की थी जुनैद अकबर साहब के हवाले से, बतूल राजपूत साहिबा के हवाले से, आप लोगों ने व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर रद्द अमल का इजहार किया है और मुझे मेरी गलतियां बताई। अच्छी बात है, बतानी चाहिए। तो उस पर भी इस वीडियो में तफसील के साथ बात करेंगे। सबसे पहले आर्मी चीफ साहब ने जो बातें की हैं, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने बहावलपुर में जो खिताब किया, वो कहते हैं कि दहशतगर्दी के पीछे एक मुनज़्ज़म गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है। उस स्पेक्ट्रम की पुश्त पनाही कुछ मखसूस अनासिर करते हैं। और बहावलपुर में तलबा भी मौजूद थे उनकी इस गुफ्तगू में। उन्होंने कहा कि जब भी रियासत उस स्पेक्ट्रम पर हाथ डालती है तो उनके झूठे बयानिए सुनाई देते हैं। जब तक अजीम माएँ अपने बच्चे पाकिस्तान पर निछावर करती रहेंगी, कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जब तक कौम खुसूसन नौजवान अफवाज के शाना बशाना खड़े रहेंगे, कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पाकिस्तान अल्लाह का अता करदा एक अनमोल तोहफा है। पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत सी नेमतों से नवाजा है। हमें कभी अपने अकीदे, असलाफ और मुआशरती अक़दार को नहीं भूलना चाहिए। उनका कहना है कि मुल्क की तरक्की के लिए हम में से हर किसी ने अपने हिस्से की शमा जलानी है। बिला वजह तनकीद के बजाय तवज्जो अपनी कारकर्दगी और फ़राइज़ पर मबजूल रखनी है। यह आर्मी चीफ साहब का खिताब रिपोर्ट हुआ है। अब बात यह कि जो दहशतगर्दी है, सबसे पहले जहां से बात शुरू हुई है, वो पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ अरसे में बहुत बढ़ी है। आर्मी चीफ साहब ने जब ये कमान संभाली है तो उससे पहले भी दहशतगर्दी ठीक ठाक तरीके से बढ़ रही थी। तो आपको याद है मुराद सईद ये बता रहे थे कि सवात में क्या हो रहा है। मुराद सईद उन्हीं दिनों में, उसके कुछ देर बाद रूपोश होने पर मजबूर हुए थे, तो वो सवात के हालात बता रहे थे। सवात के हालात, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों के हालात, खुद गंडापुर साहब के आबाई इलाके के हालात, इसके अलावा लकी मरवत के हालात, वहाँ पर थानों पर, ट्रेनिंग सेंटर्स पर, मुख्तलिफ मकामात पर होते हुए हमले, और फिर आर्मी चीफ साहब के आ जाने के बाद भी खैबर पख्तूनख्वा में होते हुए हमले। इसमें हमने तेज़ी देखी। अभी ये जो इस मौजू पर बात हो रही है तो उसकी वजह यह है कि मौलाना समीउल हक के साहबजादे वो निशाना बन गए हैं और बहुत बड़ा नुकसान है। तो एक ऐसी मस्जिद जहाँ पर जुमे की नमाज अदा हो रही थी, और समीउल हक साहब ये गालिबन दिफाई पाकिस्तान काउंसिल के सरबरा भी रहे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इस्टेब्लिशमेंट से बहुत करीब लोग वो निशाना बने हैं। आप एक और चीज़ देखिए कि बलूचिस्तान के जो हालात हैं वो इससे ज़्यादा खौफनाक हैं। और वहाँ पर जो रिपोर्टिंग होती है वो रिपोर्टिंग भी ये कि वहाँ से जो खबरें हमारे पास आती हैं वो या तो उन अनासिर की आती हैं जो अफवाज पे हमले करते हैं, या अफवाज पाकिस्तान के जवान जो उनसे मुकाबला कर रहे हैं उनकी जानिब से अपने अफसरान को बताई जाती हैं और वो रिपोर्टिंग होती है। वहाँ वो रिपोर्टिंग जो सहाफ़ी खुद कर रहे हों वो बहुत थोड़ी है, क्योंकि वहाँ के मारूजी हालात में ये मुमकिन नहीं है। अब ये सिचुएशन है, ठीक है। इस सिचुएशन में हमें एक चीज़ देखनी है, जब ये दहशतगर्दी के पीछे गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है, उन पर हाथ डालें तो उनका झूठा बयानियाँ सुनाई देता है। ये आर्मी चीफ साहब बता रहे हैं। तो कुछ अर्सा पहले, यानी हमने जब करियर शुरू किया और उसके कुछ दिनों बाद की बात है, तो इन 20-22 बरसों में, 24-25 बरसों में हमने क्या देखा है। जनरल मुशर्रफ के दिनों से बात करें, कमांडर नेक मोहम्मद गले मिलते हुए देखा है, फूलों के हार पहनते हुए देखा है, साथ मौजूद देखा है। तो ये हमारी इस कुछ अरसे की मेमोरी है। उससे पहले भी अच्छा ताल्लुक होना, साथ होना और मिलकर चलना, ये हमने देखा है। उसके बाद भी, मतलब ये जो नाम हैं जिन्हें हम खबरों में सुनते हैं ना, हाफिज गुल बहादुर, नेक मोहम्मद, मौलवी नज़ीर, सूफ़ी मोहम्मद, उसके अलावा नाम, तो ऐसे तमाम लोग, इनके साथ साथ हमने इस्तिलाहात क्या सुनी है, गुड तालिबान, बैड तालिबान, तालिबान,
تحریک طالبان، تحریک طالبان پاکستان، پھر کالعدم تحریک طالبان پاکستان، پھر فتنہ الخوارج. تو ہم نے جو اس میں تبدیلیاں دیکھی ہیں ان تبدیلیوں پر بڑے سوالات ہیں. یہ کیسے ہوا ہے؟ یہ جو حالات بدلتے رہے ہیں یہ کیسے ہوا ہے؟ ابھی حالیہ دنوں ہی کی بات کریں تو ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں فورتھ شیڈیول، ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں یہ افراد جو مسلسل نظر میں رہیں گے، ان کو نظر میں رکھا جائے گا، شناختی کارڈ ان کے بلاک ہوں گے، پاسپورٹ ان کے بلاک ہوں گے، چیک اینڈ بیلنس ہوگا، ریاست چھوڑے گی نہیں، دیکھے گی ان تمام عناصر کو. ہم نے یہ سچویشن دیکھی ہے. لیکن اسی تمام سچویشن میں ہم نے مزید کیا دیکھا ہے کہ یہی لوگ جو فورتھ شیڈیول وغیرہ کی بات کر رہا ہوں، میں تحریک طالبان پاکستان پہ نہیں جا رہا، ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. یہ جب چاہتے ہیں دارالحکومت میں، اس کے ساتھ شہر میں، یہ جس جگہ چاہتے ہیں مظاہرہ کر لیتے ہیں، بالکل ساتھ آ کے مظاہرہ کر لیتے ہیں حساس ادارے کے دفتر کے سامنے. تو یہ پالیسیز جن میں یہ سب کچھ ہو جاتا ہے، یہ جو ہے وہ اس طرف بالکل ممنوع، بالکل پابند اس جگہ پہنچ جاتے ہیں، اور پھر بالکل آزاد، بالکل مظاہروں کے لیے چھوٹ، بالکل بات کرنے کی چھوٹ، میڈیا پر آنے کی چھوٹ، یہ سب کچھ ہو جاتا ہے. تو اس کی پالیسی نہ تو عوام بناتے ہیں، نہ اس کی پالیسی جو ہے وہ سیاستدان بناتے ہیں، یہ سیکیورٹی اداروں کے ہاتھوں میں ہے. یعنی ہماری اسٹیبلشمنٹ گزشتہ کچھ عرصے سے جس فیز سے یا جن فیزز سے گزرتی رہی ہے یہ ان کا نتیجہ ہے. اور آپ اس سے پیچھے چلے جائیے تو جو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، جو ہماری اس وقت کی میموری جو ہمارے پاس ہے بھی نہیں نا، وہ بہت تھوڑی سی ہوتی ہے. بچپن میں آپ اپنے کھیل کود میں مصروف ہوتے ہیں، ان دنوں کی کتابوں میں چیزیں پڑھ لیں، اخباروں میں چیزیں پڑھ لیں، گوگل کر لیں، تو آپ دیکھیے کہ جنرل اختر عبد الرحمان سے حمید گل صاحب تک اور اس کے بعد بھی ہم نے بہت چینجز دیکھے ہیں. یعنی ہم نے اپنے بارڈر کے اس پار ان کے لیے بھی باقاعدہ پالیسی میں عجیب و غریب سے چینجز دیکھے ہیں. وہ دوست ہیں، وہ دشمن ہیں، وہ دشمن سے نبرد آزما ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کے خلاف ہیں، ان کی طرف سے ایلیمنٹس یہاں سرحد پار کر کے آ رہے ہیں. ہم نے بہت چینجز دیکھے. کیا یہ چینجز جو ہے وہ ایک عام آدمی کرتا ہے؟ آرمی چیف صاحب اس وقت جو کر رہے ہیں، ان سے پہلے جنرل باجوہ صاحب جو کر رہے تھے، ان سے پہلے جنرل راحیل شریف صاحب جو کر رہے تھے، ہم نے تو مسلسل آپریشنز دیکھے ہیں. ان آپریشنز میں ہم نے دہشت گردوں کو نشانہ بنتے ہوئے دیکھا ہے. ان آپریشنز میں ہم نے عظیم ماؤں کے بیٹوں کو قربانیاں دیتے ہوئے دیکھا ہے. ان آپریشنز میں ہم نے گیہوں کے ساتھ گھن کی طرح پستے ہوئے لوگوں کو بھی دیکھا ہے. ہم نے ایک عام شہری کو بھی اس میں نقصان اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے. وہ وہاں سے پھٹنے والے خودکش بمباروں سے نشانہ بن رہا ہے، اور جب یہاں پر وہ آئی ڈی پیز کے کیمپس میں جاتا ہے، اس کی زندگی کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے ہم نے اسے بھی نشانہ بنتے ہوئے دیکھا ہے. تو ہماری جو پالیسی ہے وہ یکساں بھی نہیں رہی. اس میں مجھے بصد احترام، بصد معذرت، مجھے اس میں کلیئرٹی بھی نظر نہیں آتی، عجیب و غریب ہے. تو ہم جو اس پالیسی کے بنانے والوں میں شامل نہیں ہیں، اس میں جب حکومت کے ساتھ بیٹھ کر پالیسی بنتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، یہ قومی سلامتی کونسل میں پالیسی بنے گی، نیشنل ایکشن پلان ہوگا، نیکٹا کے تحت کارروائیاں ہوں گی. یہ تمام چیزیں ہم دیکھنے کے باوجود بھی دیکھ کیا رہے ہیں کہ وہ دہشت گرد جن کا قلع قمع کر دیا گیا، وہ دہشت گردی جس کی قبر توڑ دی گئی، وہ دہشت گردی ہر کچھ عرصے کے بعد سر اٹھا لیتی ہے. تو پھر ہمارے حکومت میں موجود سیاسی بڑے ہوں یا غیر سیاسی بڑے ہوں، اسٹیبلشمنٹ ہو، ان سب کے بنائے گئے پلان میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی خامی ہے. کیونکہ ہم دہشت گردوں سے، فتنہ الخوارج سے، طالبان سے تو نہیں پوچھ سکتے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. لیکن یہ سوال ہمارا آپ ہی لوگوں سے ہوگا، جو بھی حکومت میں ہوگا اس سے، آپ سب سے، کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اب اس وقت ایک پالیسی، اس پالیسی میں ایک جماعت ہے، اس جماعت پر اس وقت ملبہ ڈالا جا رہا ہے کہ اس جماعت نے سب کچھ کیا تھا. حالانکہ رانا ثناء اللہ کا وہ ٹویٹ جو میں آپ کو کئی بار دکھا چکا، وہ لوگ یہ بتا رہے تھے کہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ بات چیت کی جائے گی، آگے بڑھا جائے گا. تو یہ بھی اس جماعت کے اقتدار سے نکالے جانے، دھتکارے جانے کے بعد سب کچھ ہوا تھا. تو اب بات یہ ہے کہ ہم لوگ جنہیں ہم سویلین کہتے ہیں، ہم تو صرف یہ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ پالیسی ایسی کب بنے گی کہ جس کے نتیجے میں ہمیں کامیابی ہو اور ہم دہشت گردی کو شکست دیں. ہمیں یہ بھی احساس ہے اور کرنا چاہیے تمام لوگوں کو کہ دنیا بھر میں، مطلب میں سری لنکا کو دیکھوں، بھارت میں
علیحدگی کی تحریکیں اور دہشت گردوں کے وہ دیکھوں بھارت میں بھی ہیں، دنیا بھر میں مختلف جگہوں پر موجود ہوتے ہیں. یہ ہم جب ہوتا ہے نا کمبوڈیا کے یہاں کے وہاں کے جہاں ہماری افواج جا کر مختلف جگہوں پر سچویشن سنبھالتی ہیں اقوام متحدہ کے پیس کیپنگ مشنز کے تحت، وہاں پر بھی ہوتا ہے اور ان میں برسوں لگتے ہیں، ہمارے یہاں بھی لگیں گے. لیکن ہمارے یہاں جو پالیسی ہے مجھے اس سے سروکار ہے، اس میں کلیئرٹی نظر نہیں آتی، ریاست کی، اسٹیبلشمنٹ کی، حکومت کی کلیئرٹی نظر نہیں آتی. کلیئرٹی ہوگی تو پھر شاید سچویشن بہتر ہو پائے گی. یہ ضرور آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا. اب اس کے بعد بطول راجپوت اور جنید اکبر صاحب والا معاملہ. دیکھیے میں نے بات کی تھی کہ جنید اکبر صاحب جو ہیں وہ ایک سنجیدہ آدمی، آپ لوگوں نے بہت زیادہ مجھے تنقید کا نشانہ بنایا. آئی ریئلی لائک اٹ، اور اس سے ظاہر ہے کہ انگیجمنٹ جو مجھے بھی چاہیے نا وہ بھی بڑھتی ہے. لیکن آپ ایک چیز دیکھیے کہ بطول راجپوت صاحبہ کی پرانی ویڈیوز وائرل ہونا شروع ہوئی کہ عمران خان سے وہ پوچھ رہی تھیں آپ کی کوئی نازیبہ ویڈیوز ہیں ایجنسیز کے پاس، اور انہوں نے پہلے ایک بار کیا کیا اور اس سے پہلے ایک بار کیا کیا. یاد رکھیے گا جنید اکبر صاحب کو میں نے اس میں فل مارکس اس چیز کے دیے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے، ایجنسیز سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے گھروں میں گھستے ہو، لوگوں کو اٹھاتے ہو، مارتے پیٹتے ہو، تشدد کرتے ہو، بیرون ملک مظاہرہ ہوتا ہے تو یہاں پر ان کے رشتہ داروں تک پہنچتے ہو، تو ہی گیٹس دا فل مارکس، ناٹ بطول راجپوت. بٹ اگر بطول راجپوت یہ کہہ رہی ہیں کہ جنید اکبر صاحب نے مجھے فون کر کے گالیاں بھی دے دی ہیں، تو اس کا جواب تو جنید اکبر صاحب کی طرف سے آئے گا. میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ 100% سچ کہہ رہی ہیں، یہ بھی میں نے نہیں کہا، لیکن جنید اکبر صاحب کی طرف سے اس کا جواب آئے گا. میں نے تو یہ بھی کہا کہ یہ جو آزاد ہے اس پر الزام یہ ہے کہ اس ایجنسیوں کے پیسوں سے چل رہا ہے، اور اس پر جو لوگ بیٹھتے ہیں انتہائی متنازع ہے، میں نے اس کو بھی غلط کہا. لیکن کیا آزاد پر موجود تمام کے تمام لوگ 100% غلط ہیں؟ تو وہ ایک ایسی جگہ جو متنازع ہے وہاں نوکری ضرور کر رہے ہوں گے، لیکن تمام کے تمام لوگ تو 100% غلط نہیں ہو سکتے. یعنی کیا مخدوم صاحب جسے آپ بڑا پسند کرتے ہیں اس کو 100% غلط کہہ دیں گے؟ کیا آپ اطہر کاظمی جو آزاد کے لیے آئی ڈونٹ نو کہ آپ کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن آزاد پہ آتے رہتے ہیں، کیا آپ ان کو 100% غلط کہہ دیں گے اطہر کاظمی جیسے جرنلسٹ کو؟ کیا آپ باقی بہت سے لوگ جو نسبتاً بہت بہتر ہیں کیا آپ ان کو 100% غلط کہہ دیں گے؟ تو ایسے نہیں ہوتا. جیو جس کو آپ بہت برا سمجھتے ہیں اس میں بھی بہت اچھے جرنلسٹ موجود ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، ان کو ساتھ رکھ کے چلنا پڑتا ہے. جنید اکبر صاحب پہ جو الزام لگایا گیا میں نے کہا اس کا جواب آنا چاہیے، اور جنید اکبر صاحب نے جو ٹویٹ میں کہا اتنا گرتا ہوا دیکھنا، تو یہ جنید اکبر صاحب کو میں نے کہا تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا. آزاد نے وہ چیز سیاق و سباق سے ہٹ کر کوئی اور رنگ دیتے ہوئے پیش کی، تو آزاد یہی کرے گا، کالا چینل یہی کرے گا. وہ اسی چیز کے لیے آئے ہیں. انہوں نے کئی جگہوں پر شروع میں تھوڑی سی ہمدردیاں حاصل کی پاکستان تحریک انصاف والوں کی، اپنے کانٹینٹ سے ابھی بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ انہوں نے ایسے بٹھائے ہوئے ہیں، لیکن اسپیشلی پاکستان تحریک انصاف پہ حملہ کرنا، ریاست کا بیانیہ دینا، یہ ان کا کام ہے. تو میں نے جو چیزیں آپ کے سامنے رکھی تھیں اس میں نے یہ کہا تھا کہ اس وقت جنید اکبر صاحب کے ٹویٹ میں یہ بات تھی، نہیں ہونی چاہیے تھی. اور جو بطول راجپوت صاحبہ نے الزام لگایا ہے اس الزام میں اگر انہوں نے گالیاں دی تو نہیں دینی چاہیے تھی، نہیں دی تو وہ کلیئر کر دیں، اتنی بات ہے. رہی بات بطول راجپوت صاحبہ کی پرانی ویڈیوز وائرل ہونے کی، تو یاد رکھیے گا کہ عمران ریاض خان صاحب نے بھی مہرنگ بلوچ صاحبہ کے پاس جا کر معافی مانگی تھی. ابھی صدیق جان چھوٹا بھائی ہے، اس نے کہا تھا کہ ہمارا عہد جاہلیت تھا، ہمارا زمانہ جاہلیت تھا جب ہم یہ سمجھتے تھے ریاست یہ کرتی ہے. یہ باتیں کی تھی، کرتے ہیں لوگ، اور ظاہر ہے کہ وی آل لرن فرام آور مسٹیکس، وی آل ہیو اے پاسٹ. اور کیا کہتے تھے وہ عمران خان صاحب نے جب جنرل باجوہ کو جواب دیا، جنرل باجوہ نے کہا کہ تم ایک پلے بوائے رہے ہو، تو عمران خان صاحب نے جواب دیا میں تھا. اور وہ اسی پر کہتے ہیں نا کہ ایوری سنر ہیز اے فیوچر، ایوری سینٹ ہیز اے پاسٹ. تو اس لیے اس پر آپ رد عمل دیجیے، آئی ریئلی اپریشیٹ، اور اس کے بعد بھی آپ تنقید کیجیے، میں اسے پسند کروں گا. مگر ظاہر ہے کہ آپ سے درخواست یہ ہے کہ چیزوں کو کانٹیکسٹ میں دیکھیں، اور میری اصلاح جب آپ کرنا چاہیں گے، آئی ڈو ناٹ ہیو این ایشو. اسی لیے میں نے کچھ خاص، میں کئی بار کرتا بھی ہوں، کچھ خاص کمنٹس نکال کر ان کو رسپونڈ کرنا، یہ میں نے نہیں کیا. اور آپ سب میرے لیے بہت قابل احترام ہیں، آپ سب وہ وجہ ہیں کہ جس کے تحت میں یہ کانٹینٹ بناتا ہوں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.